अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इसराइल और फ़लस्तीन के माबैन एक दफ़ा फिर मैदान जंग बना हुआ है। इसराइली फ़ौजों ने मस्जिद अक्सा पर हमला किया और वहाँ पे निहत्थे फ़लस्तीनियों को मस्जिद से बाहर निकाल फेंका। रोज़ हर दफ़ा हर साल रमज़ान मुबारक में यही होता है। फ़लस्तीनियों को उनकी जगह इबादत नहीं करने दी जाती, वहाँ से उनको निकाल कर बाहर फेंक दिया जाता है। बच्चों पर, औरतों पर जुल्म किया जाता है। उधर से हमास की तरफ से रॉकेट बरसाए जाते हैं। यह हर दफ़ा ये मैदान जंग बना हुआ होता है और रोज़ बरोज़ हालात ख़राब होते जा रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि वजह क्या है इस कन्फ्लिक्ट की, कि ये कन्फ्लिक्ट इतने अरसे से क्यों बढ़ा जा रहा है। इसके लिए हमें शुरू से समझना चाहिए कि क्या हुआ है। हम आपको मैप की तरफ लेके चलते हैं। तो पहले हम मैप समझते हैं, उसके बाद इस कन्फ्लिक्ट की वजह समझते हैं। ये जो मैप आप देख रहे हैं, इसमें एक तरफ वेस्ट पॉइंट है, इधर आप येलो येलो बॉक्सेस देख रहे हैं। ये जो येलो येलो एरिया है ये फ़लस्तीन के कब्ज़े में है, और दूसरा जो स्काई कलर में देख रहे हैं ये एरिया इसराइल के कब्ज़े में है। इधर आप नीचे इजिप्ट के साथ एक और येलो स्ट्रिप देख रहे हैं, ये गज़ा की स्ट्रिप है, और ये स्ट्रिप जो है ये हमास के कब्ज़े में है। ये ना इसराइल के कब्ज़े में है, ना फ़लस्तीन गवर्नमेंट के अंडर में आती है। और बीच में जो ब्राउन देख रहे हैं ये जेरूसलम है, जो हॉली है, हॉली पॉइंट है सबके लिए, क्रिश्चियन के लिए, मुस्लिम्स के लिए और ज्यूज़ के लिए। तो इस मैप को समझने के बाद हम आपको अब हिस्ट्री की तरफ लेके जाते हैं। बहुत पहले आपने नाम सुना होगा कि हिटलर ने यहूदियों का होलोकॉस्ट किया। उसने यहूदियों को लाखों की तादाद में मारा। तो ये यहूदी समझते हैं कि उनके साथ बहुत जुल्म हुआ। हज़ारों साल पहले चले जाएं तो यहूदियों के साथ इसी तरह का बर्ताव किया जा रहा है। कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यहूदियों के एक घर में पैदा हुए थे, और बाद में कुछ यहूदियों ने साजिश की और वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानना चाहते थे। ईसाइयों का ये दावा है कि वो बहुत बच्चों पर जुल्म करते थे, ईसाई बच्चों का खून तक पी जाते थे। ये अफवाहें ज्यूज़ के बारे में हैं। फिर इन दोनों की आपस में लड़ाई हुई और ईसाइयों ने मिलकर बहुत से यहूदियों को मारा। इस चीज़ को देखते हुए बहुत से यहूदियों ने ओवरऑल पूरी दुनिया से मिलकर ये सोचा कि हमें एक नया मुल्क बनाना चाहिए। उस वक्त एक ऑस्ट्रो हंगरियन जर्नलिस्ट थियोडोर हर्जिल ने 1896 में एक पम्फलेट छापा था, ज्यूइज्म। उसने एक टर्म इस्तेमाल की थी और उसने कहा था कि यहूदियों के लिए एक अलग मुल्क होना चाहिए। और बहुत पहले भी इस तरह की रिवायात चली आ रही थी कि पूरी दुनिया में यहूदियों ने कहा कि हमें एक अलग मुल्क लेना चाहिए। तभी 1881 में पहली दफ़ा कुछ यहूदियों ने बड़ी तादाद में हिजरत की और फ़लस्तीन के इलाके में आ बसे। फ़लस्तीन में आने की वजह ये थी कि वो इस सरज़मीन को अपने लिए मुक़द्दस समझते थे। दूसरा, ये बहुत वसी ज़मीन थी, आबादी बहुत कम थी और उनके लिए एक खुला मैदान था। उस वक्त यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर थी, जिसके अंडर ईसाई, मुस्लिम और यहूदी रह रहे थे। आबादी कम होने की वजह से कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। इस वजह से वहाँ पे पुरसकून लाइफ थी और हर कोई आराम से ज़िंदगी गुजार रहा था। अब हम फास्ट फॉरवर्ड चलते हैं। हम चलते हैं 1915 में, जब वर्ल्ड वॉर I स्टार्ट हुई। उस वक्त ब्रिटिश, अरेबियन और फ्रेंच ये मिलकर ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। वहाँ पे ब्रिटिश ने एक चाल चली। ब्रिटिश ने अरेबियन को कहा कि आप हमारे साथ मिल जाएं, हम इनको शिकस्त देने के बाद आपको मिडिल ईस्ट वाला एरिया दे देंगे। इन्होंने फिर यहूदियों के साथ भी मिला और यहूदियों को कहा कि अगर आप हमारे साथ मिलकर काम करते हैं तो हम आपको ये फ़लस्तीन वाला सारा एरिया दे देंगे। बाद में ब्रिटिश ने चाल चली और फ्रेंच के साथ मिल गए। ऑटोमन एम्पायर को शिकस्त देने के बाद मिडिल ईस्ट वाला एरिया ब्रिटिश ने और फ्रेंच ने आपस में बांट लिया और फ़लस्तीन वाला एरिया ब्रिटिश ने अपने अंडर ले लिया। तो
1915 سے لے کر 1948 تک برٹش گورنمنٹ کا راج رہا۔ اسی دوران ہٹلر نے جرمنی میں حکومت بنائی۔ وہ کیسے بنائی وہ ہم آپ کو کسی اور ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس نے حکومت بنائی اور جیوز کو اس نے اسیسینیٹ کرنا شروع کر دیا۔ لاکھوں کے قریب اس نے جیوز کو مارا۔ وہ پریشان ہوئے اور ادھر ادھر بھاگے۔ کچھ جیوز یو ایس اے مائیگریٹ کر گئے اور کچھ نے فلسطین کی طرف مائیگریشن کی۔ اس طرف آئے تو انہوں نے برٹش نے ان کو اپنی طرف آنے نہیں دیا۔ کچھ لوگ ہجرت کر کے آ گئے، کچھ لوگوں کو نہیں آنے دیا گیا۔ پھر یہودیوں نے سوچا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، پھر انہوں نے ایک جنگ لڑی۔ جنگ لڑنے کے بعد 1948 میں برٹش تھک گئے۔ برٹش نے کہا کہ انف از انف، بہت ہو گیا، اب ہم یہاں سے کوئٹ کرنے جا رہے ہیں، تم جانو اور تمہاری سرزمین آپس میں بانٹ لو، جو حصہ عربین کے حصے میں آتا ہے وہ لے لیں اور جس کا حصہ یہودیوں کی طرف آتا ہے وہ لے لیں، ہم نے پارٹیشن نہیں کرنی۔ پھر پارٹیشن کی یونائٹڈ نیشنز نے۔ یونائٹڈ نیشن نے جو پارٹیشن کی 57% جو ہے وہ جیوز کو دیا اور 43% حصہ جو ہے وہ عربین کو دیا۔ تب 1948 میں اسرائیل کا وجود قیام میں آیا اور اسرائیل نے اپنا ایریا رکھ کے اپنے ملک کا نام اسرائیل رکھا۔ یہودی اس پارٹیشن سے بہت خوش تھے کیونکہ ان کو اپنا ملک مل گیا تھا، لیکن جو نیبرز کنٹریز تھے وہ اس سے خوش نہیں تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ برٹش جاتے جاتے اپنی کالونیز پھیلا کے جا رہے ہیں، تو انہوں نے ان کے خلاف جنگ لڑنا شروع کر دی۔ تب 1949 میں پہلی جنگ شروع ہوئی جس کو عرب اسرائیل وار کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کے لیے بہت سخت جنگ تھی کیونکہ وہاں سے 5 عرب ممالک تھے اور یہ اکیلے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ ہم نے پوری دنیا میں ذلیل ہوتے آ رہے ہیں، یہ ہمارے پاس لاسٹ چانس ہے۔ انہوں نے لڑائی لڑی اور وہ جیت گئے۔ اس کے بعد یہ جو پارٹیشن تھی جو یونائٹڈ نیشن نے کی تھی، اس میں سے بھی بہت سا ایریے پہ انہوں نے قبضہ کر لیا۔ 1967 میں دوبارہ عرب اسرائیل وار ہوئی اور اس جنگ میں بھی اسرائیل جیتا۔ انہوں نے اس سارے غزہ، ویسٹرن پوائنٹ اور بہت سا ایجپٹ کا ایریا بھی انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا اور یہ سارے پہ حکمرانی کرنے لگے۔ اسی دوران 1964 میں پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن بنی۔ ان کا ماننا تھا کہ ہم اسرائیلیوں کو یہاں سے نکال پھینکیں گے، یہ زمین ہمارے حصے کی ہے تو اس پہ ہمارا ہی حق ہے۔ انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے۔ یو ایس اے نے ان کو دہشت گرد قرار دیا کیونکہ 2 طرح کی تھاٹس ہوتی ہیں۔ ایک طریقے کی تھاٹس یہ ہے کہ ان کو دہشت گرد قرار دے دیا جائے، اور کچھ لوگوں کی تھاٹس تھی کہ وہ فریڈم کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنے ملک کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنے دفاع کے لیے لڑ رہے ہیں، تو کچھ لوگوں نے ان کو ایکسیپٹ کیا۔ اسی طرح 1974 میں یونائٹڈ نیشنز اسمبلی میں ان کو ریکوگنائز کیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ یہ اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ایسے پھر 1979 میں ایجپٹ اور اسرائیل کے درمیان ایک معاہدہ طے ہوا، امن کا معاہدہ۔ انہوں نے معاہدہ طے کیا اور انہوں نے جو ایجپٹ کا حصہ اسرائیل کے قبضے میں تھا انہوں نے چھوڑ دیا، اور وہاں پہ پہلی دفعہ ایجپٹ نے اسرائیل کو ایک ملک تسلیم کیا۔ دونوں کے وزرائے اعظم کو نوبل پرائز دیا گیا۔ نوبل پرائز دینے کے بعد کچھ ہی عرصے بعد ایجپٹ کے لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارے پرائم منسٹر نے ایک غلط کام کیا ہے، ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، اور انہوں نے ان کو اسیسینیٹ کر دیا۔ پھر 1967 سے 1980 تک اس سارے عرصے میں برٹش جو اسرائیلی تھے انہوں نے جا کے ویسٹ پوائنٹ میں جو فلسطین کے قبضے میں تھا وہاں پہ جا کے اپنی کالونیاں بنانا شروع کر دیں۔ ایک تو وہ سمجھتے تھے وہاں پہ جگہ بہت سستی ہے تو وہاں پہ لوگوں نے گھر بنانے شروع کر دیے۔ دوسرا وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے مقدس سرزمین ہے، اس وجہ سے بھی وہ گئے۔ اور کچھ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ ساری سرزمین بھی ہمارا حق ہے، یروشلم پہ بھی ہمارا حق ہے، اس لیے وہ سارے اس طرف گئے اور وہاں پہ بسنا شروع ہو گئے۔ 1992 میں اسرائیل میں ایک وزیر اعظم آیا، یٹزک رابین۔ وہ بہت اچھا وزیر اعظم تھا۔ اس نے ان سب کو ایکسیپٹ کیا۔ اس نے پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن کو بھی ایکسیپٹ کیا کہ یہ لوگ ٹھیک ہیں، یہ اپنا حق مانگتے ہیں، ان کو اپنا ملک دے دینا چاہیے۔ تب ان کے درمیان ایک ٹریٹی ہوئی، ایک امن معاہدہ ہوا
تب 1994 میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ اب یہ اسرائیل اور فلسطین آپس میں بہت کلوز ہو گئے ہیں اور ان کا معاملہ بہت جلد حل ہو جائے گا۔ انہوں نے امن معاہدہ کیا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد ان کا جو پرائم منسٹر تھا یاسر عرفات اور جو اسرائیل کا پرائم منسٹر تھا، دونوں نے امن معاہدہ کرنے کے بعد ان کو نوبل پرائز دیا گیا۔ اس 92 کی ٹریٹی کو آسلو ایکارڈ کا نام دیا گیا۔ اس کے بعد ان کو نوبل پرائز دینے کے بعد 2 سال بعد ان کو جو اسرائیل کے کچھ شرپسند عناصر تھے ان کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ وہ سمجھتے تھے کہ اسرائیل پہ صرف یہ سارا ایریا پہ جو فلسطین کے انڈر ہے سب پہ ہمارا حق ہے، ہم کسی کو نہیں دیں گے۔ جو تھوڑی بہت حصہ فلسطین کو دیا گیا تھا وہ اس پہ بھی راضی نہیں تھے، اس لیے انہوں نے اپنے اس وزیر اعظم کو 3 گولیاں مار کے اسیسینیٹ کر دیا۔ اس سے کچھ ہی عرصہ پہلے ایک ملیٹنٹ گروپ تھا، حماس گروپ، وہ آئے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جو PLO والے ہیں جو یہ بہت ہی سیکولر قسم کے ہیں تو ہم ان کو نہیں مانتے، تو انہوں نے ایک الگ سے آرگنائزیشن بنائی۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ دہشت گرد تنظیم ہے، کچھ لوگ کہتے تھے یہ پولیٹیکل تنظیم ہے۔ وہ یہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی امن کا معاہدہ کیا جائے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم اسرائیلیوں کو نکال کے پھینک دیں گے، یہ ہماری زمین ہے، ہم یہاں پہ قبضہ کریں گے۔ اس لیے انہوں نے 1996 والے الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا۔ پھر آگے بڑھتے گئے، 2002 میں دوبارہ الیکشن ہوئے، انہوں نے حصہ لیا اور وہ جیت گئے۔ اس کے بعد 2007 میں ان کی اور دوسری جو PLO تھی ان کی آپس میں سول وار شروع ہوئی اور آپس میں ہی یہ لڑ پڑے۔ ان کے درمیان خانہ جنگی ہوئی اور فلسطین 2 حصوں میں بٹ گیا، ایک ویسٹرن پوائنٹ اور ایک غزہ۔ غزہ آج تک بھی حماس کے قبضے میں ہے، یہاں پہ فلسطین کی گورنمنٹ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ جو ویسٹرن پوائنٹ ہے وہ فلسطین کی گورنمنٹ پہ ہے۔ جو 1994 میں امن معاہدہ ہوا تھا فلسطین کا، اس میں فلسطین کو اپنی حکومت بنانے دی گئی۔ پیلسٹائن نیشنل اتھارٹی کا نام دیا گیا اور یاسر عرفات اس کو چلاتے تھے۔ یوں بڑھتے بڑھتے اب فلسطین 2 حصوں میں ہے۔ آج کل جو غزہ کے ایریا ہے وہ حماس کے پاس ہے اور جو دوسرا ویسٹ پوائنٹ ہے وہ فلسطین گورنمنٹ کے پاس ہے، اس میں بھی وہ ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ تھی ساری کہانی، ہسٹری تھی سارے اس سب کے بیچ، لیکن آج کل جو کلیشز چل رہے ہیں وہ اسی وجہ سے چل رہے ہیں۔ حماس گروپ ہے وہ پسند نہیں کرتا اسرائیلیوں کو، اور کچھ اسرائیلی جو ہیں وہ ان کو پسند نہیں کرتے۔ شرپسند عناصر دونوں طرف سے پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے نقصان اٹھایا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سارے اسرائیلی ہی شرپسند ہیں یا سارے فلسطینی ہی شرپسند ہیں۔ ان میں سے کچھ شرپسند ہیں جو ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو اکساتے ہیں اور آپس میں اس لیول تک چلے جاتے ہیں کہ خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی جو ریسنٹلی حالات ہم دیکھنے کو ملتے ہیں، اسرائیل کی فوجیں مسجد پہ حملہ کرتی ہیں، ادھر سے حماس والے راکٹ پہ حملہ کرتے ہیں۔ اگر اسرائیل والوں سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر راکٹ سے حملہ کیا گیا، اس لیے ہم نے یہ کیا۔ مسجد میں ہم چلے گئے، انہوں نے مسجد میں پتھر رکھے ہوئے تھے ہمیں مارنے کے لیے، یہ ہمارے خلاف پالیسی بنا رہے ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں ہم اپنے ڈیفینس کے لیے کر رہے ہیں، ہمیں عبادت نہیں کرنے دی جا رہی۔ تو یہ سب معاملہ الجھا ہوا ہے، یہ ایک دوسرے کے خانہ جنگی میں چلے جاتے ہیں۔ جب حماس والے کوئی راکٹ بھیجتے ہیں تو ان کے پاس تو آئرن ڈوم ٹیکنالوجی ہے، یہ اپنے راکٹ روک لیتے ہیں، لیکن ان کے پاس بہت سٹرینتھ ہے اسرائیل والوں کے پاس۔ ان کے بہت انٹیلیجنس آرگنائزیشن ہے موساد، جو انٹرنیشنل لیول پہ مانی جاتی ہے، اور یہ اس طرح حملہ کرتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹیررسٹ کو ختم کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹیررسٹ، اگر ٹیررسٹ کو مارنا ہے تو ٹیررسٹ کو ماریں، بچوں کا کیا قصور ہے؟ آپ کو بچے ٹیررسٹ نظر آتے ہیں؟ یا خواتین کا کیا قصور ہے؟ خواتین بھی ٹیررسٹ ہیں۔ ایک ٹیررسٹ کو مارنے کے لیے آپ کسی اور کو کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اب ذرا یہ سمجھیں کہ اگر آپ ٹیررسٹ کو مارتے ہیں، وہ ایک گھر میں بیٹھا ہے، ساتھ والے گھر میں آپ کے بیوی بچے بیٹھے ہیں، تو کیا آپ وہاں پہ بم مار دو گے کہ دہشت گرد کوئی اور مرتا ہے تو مرے، دہشت گرد مرنا چاہیے؟
ایسا نہیں ہے. آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے تو ٹو دا پوائنٹ دہشت گرد کو ماریں, لیکن یہاں پہ بے گناہ مسلمان مارے جا رہے ہیں, بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں. اس سب کا سولوشن نکالنے کے لیے بہت سی آرگنائزیشن بیٹھی, یونائٹڈ نیشنز بیٹھی. کوئی کہتا ہے کہ جی ان کا آپس میں اس طرح مسئلہ حل کیا جائے کہ 1967 میں جو پارٹیشن تھی وہ کر دی جائے. کچھ کہتے ہیں کہ شروع میں جو یونائٹڈ نیشن نے پارٹیشن کی تھی اس پہ عمل درآمد کیا جائے. لیکن پھر اسرائیلی کہتے ہیں کہ ہم نے جو وہاں پہ انفراسٹرکچر بنایا ہوا ہے, وہاں پہ جو کالونیز بنائی ہوئی ہیں, وہاں پہ جو سیٹلمنٹ کی ہوئی ہے, وہاں پہ ان کا کیا کریں. روڈز بنائے ہوئے ہیں, اسکولز بنائے ہوئے ہیں, بہت سی ہم نے ڈیولپمنٹ کی ہوئی ہے, تو اس کا کیا کریں, اس کو کیسے چھوڑ کے جائیں. تو اس طرح یہ معاملہ اسی طرح اٹکا ہوا ہے. کچھ انٹرنیشنل لیڈرز جیسے جسٹن ٹروڈو بھی اس معاملے میں بڑے سنجیدہ نظر آئے, اور انہوں نے ریسنٹلی ایک بیان دیا کہ اس معاملے کو ختم ہو جانا چاہیے. It's the holy month of Ramadan. It's Passover right now. And families, Israeli and Palestinian, deserve to be able to celebrate and reflect in peace and in security. That's why we deplore what's going on right now in Israel. We're extremely concerned with the inflamed rhetoric coming out of the Israeli government. We're concerned about the judicial reforms that have an awful lot of Israelis concerned as well. We're concerned by the violence around Al-Aqsa Mosque during this holy month. تو اس طرح کا حل ان دونوں کو اگر آپ کے ذہن میں بھی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں.